जो लाहौर से कराची गए या कराची से लाहौर आए और उन्होंने बाय रोड ट्रेवल किया, उन्होंने कहा कि मियाँ साहब यकीन करें कि अगर सक्खर हैदराबाद जो टुकड़ा है जो मुकम्मल हो जाए तो जो एयरलाइंस के जो मुसाफिर हैं आधे से ज़्यादा वो बाय रोड ट्रेवल करेंगे। इतनी शानदार और इतनी आसूदगी और कंफर्ट से लोग ये फासला तय कर सकते हैं अपना घंटों में। आप बताइए कि ये कोई मामूली बात है? गवादर पोर्ट को ले लें, सी पैक के मंसूबों को ले लें। इस हुकूमत की अगर सबसे बड़ी मैं समझता हूं कि इनके खिलाफ बात आती है तो इन्होंने अपना सी पैक का जिस तरह मजाक उड़ाया, तस्दीक की और इल्ज़ामात लगाए। ये कोई मैं राम कहानी तो बयान नहीं कर रहा, ये फ्लोर द हाउस पर, इस असम्बली के फ्लोर द हाउस पे सी पैक के खिलाफ किस तरह के इल्ज़ामात लगाए गए और आज तक एक धेले की करप्शन साबित नहीं हो सकी। उल्टे हो गए, इनके जो हवारी हैं वो उल्टे हो गए। लेकिन चाहे वो आपके LNG के प्रोजेक्ट्स हैं, चाहे वो पाइपलाइन आई कराची से अप कंट्री 1000 किलोमीटर, चाहे वो सी पैक के मंसूबे हैं, चाहे वो दूसरे मंसूबे हैं, मुझे बता दीजिए कि किसी एक मंसूबे में इस नवाज शरीफ के तीसरे दौर में, चाहे वो वफाक के मंसूबे हैं या चाहे वो पंजाब के मंसूबे हैं, एक धेले की, एक दमड़ी की करप्शन लेके आए और उसके मुकाबले में और कितना प्रोपेगेंडा किया हमारे खिलाफ, कितना प्रोपेगेंडा किया हमारे खिलाफ कि शायद इसकी भी कोई दूसरी मिसाल नहीं है। मगर हम अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा करें वो कम है कि वो बात ना ठहर सकी, ना वो बात साबित हो सकी। और आज उसके मुकाबले में आप देखिए कि चीनी की कीमत 100 रुपए से ऊपर चली गई है और चीनी अब इंपोर्ट की जा रही है। पहले लाखों टन एक्सपोर्ट की गई और उसका फॉरेन एक्सचेंज कमाने का मकसद नहीं था। वो रुपया जो डीवैल्यू हो रहा था, रुपए की जो कदर में कमी हो रही थी, वो हर किलो जो चीनी एक्सपोर्ट हो रही थी उससे वो विंडफॉल जो था वो उनकी जेबों में जा रहा था। अरबों खरबों रुपए, ये सारी बातें हमारे साथी बता चुके हैं, मैं वक्त नहीं जाया करूंगा। मगर आज उस वक्त चीनी एक्सपोर्ट की और एक्सपोर्टर्स को अपना जो फार्मर है, जो काश्तकार है, उसकी कीमत पर उसको सजा मिली और जो मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्टर्स हैं उनकी जेबों में अरबों रुपया चला गया और आज चीनी इंपोर्ट की जा रही है। ये तारीख में पहली मर्तबा है 72 साल में कि गंदम की कटाई का सीजन अभी खत्म नहीं हुआ कि गंदम अवेलेबल नहीं। और ये मैं नहीं कह रहा, उनके एक जो वजीर हैं उन्होंने फ्लोर द हाउस पे ये बयान दिया कि 66 लाख टन गंदम हमने इकट्ठी की, गई कहां? ये वो खुद कह रहे हैं कि गई कहां, वो किससे पूछ रहे हैं? गंदम जहां गई इनको पता होना चाहिए, जिधर स्मगल हुई इनको पता होना चाहिए। आज लोग आटे और गंदम को तरस रहे हैं, आसमान से कीमतें बातें कर रही हैं। इसी तरीके से आप पेट्रोलियम के तेल की कीमतों को ले लें, तेल की कीमतों ले लें। तारीख में सबसे बड़ा धचका इन वन गो अभी चंद महीने पहले इन्होंने तेल की कीमतें बढ़ा दी, जबकि दुनिया में तेल की कीमतें आज जमीन पे आ चुकी हैं। इसी तरीके से आप देखिए कि बिजली की कीमतें बेपनाह इन्होंने बिजली की कीमतें बढ़ाई ताकि सर्कुलर डेट को कहीं काबू किया जा सके, लेकिन सर्कुलर डेट ना काबू आया और बिजली की कीमतें वो भी आसमान से बातें कर रही हैं। एक आम आदमी की पहुंच से बाहर है, दुकानदार की पहुंच से बाहर है, एक मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्टर की पहुंच से बाहर है। हालांकि ये हकीकत है रोजे रोशन की तरह कि सी पैक के अलावा जो 4 प्रोजेक्ट्स नवाज शरीफ की सरबराही में लगे पाकिस्तान में, गैस बेस्ड LNG LNG बेस्ड जो प्रोजेक्ट लगे 5000 मेगावाट के, 2 लगाए वफाक ने और 2 लगाए सूबा पंजाब ने। एक उसमें अरबों रुपए की जो बचत हुई उनके लगाने में, वो तो एक अलहदा एक अल्हम्दुलिल्लाह एक माइलस्टोन है। वो
بجلی کے منصوبے وہ 3 تو چل چکے ہیں اور چوتھا بھی اب چلنے والا ہے، حالانکہ اس میں بڑی تاخیر کی اس حکومت نے. تو اس کی جو پر یونٹ جو اس کی لاگت آتی ہے وہ 11-12 روپے سے زیادہ نہیں ہے. بجلی وافر مقدار میں موجود ہے، لیکن اس حکومت کی نالائکی، نااہلی اور بدترین انکمپٹنس کا نتیجہ ہے کہ آج بجلی کی بھی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے پاکستان میں، اور انتہائی مہنگے داموں پر بجلی مل رہی ہے. حالانکہ وہ جو پروجیکٹس وچ آر گزلنگ آئل، ان کو بند کر دینا چاہیے تھا، اور جو ایفیشنٹ اور جو جن کی پیداوار کی لاگت بہت کم ہے ان کو چلانا چاہیے تھا. مگر یہ ہے وہ ٹکراؤ پرسنل ویسٹڈ انٹرسٹ کا، انکمپٹنس کا، جس کی بنا پر آج بجلی بھی جو کہ وافر مقدار میں موجود ہے اس کے باوجود لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے، اور اس کی قیمتیں وہ بھی آسمان سے باتیں کر رہی ہیں. اور پھر آپ دیکھیں کہ 40% آپ انہوں نے روپے کی قدر کم کر دی، اور اس کے باوجود بھی ایکسپورٹس میں کوئی خاطر خواہ اس کا اپنا کوئی اضافہ نہ ہو سکا. اور آپ دیکھیں کہ پاکستان کی تاریخ میں شاید دوسری مرتبہ، سیکنڈ ٹائم ان پاکستان ہسٹری، یعنی 1952 میں جی ڈی پی وہ اس کی گروتھ نیگیٹو ہوئی تھی، اور آج یہ دوسرا موقع ہے 72 سالوں میں کہ ہماری جو جی ڈی پی کی جو گروتھ ہے وہ نیگیٹو میں 0.4%. یہ حقائق ہیں، یہ میں تو نہیں بتا رہا. اور جب یہ جب اپوزیشن میں تھے، آج بھی ان کا جو طریقہ کار جو ہے وہ اپوزیشن کا ہی ہے. آج بھی یہ کنٹینر پہ چڑھے ہوئے ہیں. کس طرح کہتے تھے کہ فجنگ کرتے ہیں، یہ فجنگ کرتے ہیں. وہ فجنگ تو نہ نکلی، ان کی فجنگ سامنے آ گئی کہ پہلے یہ کہتے تھے کہ 3.9% ہماری گروتھ ہے اکانومی کی، پھر اس کو ریوائز کیا اور 1.9 پہ لے کے آئے. اور اسی طریقے سے دیکھیں کہ ان 2 سالوں میں جو انہوں نے بورنگ کی، یعنی جو ادھار لیا ہے، جو ڈیٹ جو قوم کا جو بڑھایا ہے پبلک ڈیٹ، وہ 2 سالوں میں اتنا ہے جتنا کہ نواز شریف کے 3 ادوار میں ایک طرف اور ان کا 2 سالوں میں ایک طرف. یہ عالم ہے پاکستان. اور غریب آدمی اس کی تو حالت نہ پوچھیں. اور میں یہاں پر کسی حوالے سے بھی خود نمائی کی بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن حقیقت ہے کہ نواز شریف کی سربراہی میں پنجاب میں ہسپتالوں میں ادویات مفت کر دی گئی تھیں. انہوں نے وہ تمام ادویات بند کر دی، اور ادویات کی قیمتیں آسمان پر پہنچ گئیں. اور جو ریکٹ، جو سکینڈل بنا، وہ وزیر ان کا پتہ ہی کوئی نہیں، اس لیے کہ یہ نیب نیازی گٹھ جوڑ کا شاخسانہ ہے. اسی طریقے سے پنجاب کے اسپتالوں میں سی ٹی سکینز لگائے گئے، اور ان کا جو عام آدمی کو اس کی سکیننگ وہ فری تھی، وہ انہوں نے بند کر دی. کینسر کے مریضوں کی جو ان کو فری ادویات ملتی تھی وہ انہوں نے بند کر دی. ہیپیٹائٹس کے لیے ادویات پورے پنجاب میں وہ انہوں نے اس کو بند کر دیا. وہ ایک بہت شاندار پروگرام تھا. یعنی عام آدمی کی زندگی اجیرن ہو چکی، زندگی تنگ ہو چکی ہے، اور جو اشرافیہ ہے وہ ان کے ارد گرد بیٹھے ہیں. ان کے اپنی کابینہ میں وہ لوگ موجود ہیں جو کہ دودھ سے دھلے ہوئے ہیں، ان کو کوئی نہیں پوچھ سکتا. یہ سلیکٹو، ہم کوئی اکاؤنٹیبلٹی کے خلاف نہیں، کوئی منصفانہ اور ٹرانسپیرنٹ اور نظر آتا ہوا احتساب کے کوئی خلاف نہیں، لیکن اکاؤنٹیبلٹی کے نام پر وچ ہنٹنگ اور اپوزیشن کو دیوار سے لگایا جانا، یہ پوری قوم یہ تماشا دیکھ رہی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج وہ جو نیا پاکستان تھا، لوگ آج پرانے پاکستان کو ترس رہے ہیں. وہ آج جو تبدیلی تھی، تبدیلی نے لوگوں کی زندگی تباہ کر دی ہے. وہ لاکھوں لوگ جو تعلیم کے وظائف حاصل کرتے تھے، لاکھوں بچے اور بچیاں، مجھے یاد ہے آج بھی 2018 تک کی جو فگر تھی پنجاب ایجوکیشن انڈاؤمنٹ فنڈ کی، 20 ارب روپے کے وظائف بچوں اور بچیوں کو دیے گئے جو ہونہار تھے میرٹ کے اوپر. لاکھوں جو لیپ ٹاپس دیے گئے آؤٹ اسٹینڈنگ شائننگ بوائز اینڈ گرلز کو میرٹ کے اوپر. اور اعلیٰ درسگاہوں میں
मुफ्त तालीम उनको इंश्योर की गई मेरिट के ऊपर, उस सारे निज़ाम को इन्होंने तबाह बर्बाद कर दिया। और आज गलियों और बाज़ारों में लोग अपना एक वक्त की रोटी को तरसते हैं। और फिर खारजा महाज पे भी बताएंगे, जो खारजा महाज पे जो फोपास हुए हैं वो कोई कम नहीं है। पहले हमने चीन और सीपेक के हवाले से जो कुछ किया वो पूरी कौम के सामने मैं बता चुका हूँ। फिर हमारे एक इंतहाई करीबी दोस्त सऊदी अरब से के बारे में जो वज़ीर ख़ारजा ने जो कुछ कहा वो इतना गैर मुनासिब था कि जो अकल जो है वो दंग रह गई कि एक मंजा हुआ आदमी इस तरह की बात किस तरह कर सकता है, और किस तरह ताल्लुकात अपना उनसे बिगाड़ने में किस हद तक वो चले गए। और चीन जो पाकिस्तान का वो एक रवायती नहीं बहुत ही बाएतमाद साथी है, उसको इस तरह नाराज़ करना और आज अपना चाइना के अपना वहाँ पर जाना, ये चीज़ें जो हैं ये मैं समझता हूँ कि ये देर पा नहीं होती। वो सब समझते हैं अंदर से कि ये हमसे क्या कर रहे हैं। दिस इज ऑल शॉर्ट टर्म, ये कोई लॉन्ग टर्म अप्रोच या पायदार अप्रोच नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि आज इस हवाले से आज हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। मैं ज़्यादा वक्त नहीं लेना चाहता, मैं सिर्फ बात को ख़त्म करूँगा अपनी सिर्फ एक दो और गुजारिशात करके कि इस वक्त कोविड से आने से पहले लाखों लोग बेरोजगार हो चुके थे इनकी मुकम्मल इनकॉम्पिटेंस और नालायकी की बुनियाद पर। कोविड के बाद तो ज़ाहिर है कोविड का भी एक अपना मैसिव नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ है और अब लाखों लोग और बेरोजगार होने जा रहे हैं बदकिस्मती से। अल्लाह ताला आई होप आई एम प्रूवन रॉन्ग, बट हकीकत यह है। और फिर कारोबार ठप है, दुकानदार चिल्ला रहा है, और जो नैब न्याजी गठजोड़ ने पेशावर से लेकर कराची तक पूरी की पूरी जो हमारी जो इन्वेस्टमेंट जो कम्युनिटी है उसको खौफजदा कर दिया है। अफसरशाही काम करने को तैयार नहीं, और जो जिस तरह के इल्ज़ामात दिए जा रहे हैं, जिस तरह की दिन रात, और शिबली फराज जैसा मेरे दिल में उनके लिए एहतराम है, मेरे वो कॉलीग हैं, मैं खुद हैरान हूँ कि वो किसकी ज़ुबान बोल रहे हैं शिबली फराज। तो कहने का मकसद यह है मेरे भाइयों और बुजुर्गों और बहनों कि आज हम इकट्ठे हुए हैं ये बताने के लिए कि जो कुछ ये सिलेक्टेड गवर्नमेंट के लिए किया गया और जो उनको सपोर्ट मिली है, उस सपोर्ट को और अनप्रेसिडेंटेड सपोर्ट मिली, उसके बावजूद भी ये जो पाकिस्तान जो इस तरह जा रहा था ये नोज डाइव बदकिस्मती से जारी है और इट इज़ अनअवेटेड। इसमें कोई अभी तक कोई रुकावट नहीं आई, वो बिल्कुल नीचे जा रही है, हमारी इकॉनमी नीचे जा रही है, हमारी मईशत नीचे जा रही है, हमारी एक्सपोर्ट्स, प्रोडक्शन, हमारी इन्वेस्टमेंट्स, सब जिसकी बात आप कर लें। तो क्या वो पाकिस्तान बेहतर था या ये पाकिस्तान बेहतर है? ये इसकी सारी तफसील यहाँ पर मौजूद है। मैंने आपका बहुत वक्त लिया और इसके हवाले से अब मैं दावत दूंगा ख्वाजा आसिफ साहब को। इन्होंने जाना है असम्बली में, इनका बिजनेस है, ये खारजा को बात करेंगे। मैं ख़ितामन ये अर्ज़ करूँगा कि कशकोल तोड़ने ये आ रहे थे, IMF का चैप्टर ख़त्म करने जा रहे थे और ये कह रहे थे कि मर जाएंगे, IMF के पास नहीं जाएंगे, मर जाएंगे, कर्ज़े नहीं लेंगे। 1 रुपया बढ़ता है, डीवैल्यू होता है तो 100 रुपये ऊपर पड़ता है, और अगर बिजली महंगी है तो वज़ीर आज़म जो है समझ लिए खुदा न खास्ता वो चोर है, अगर फ़लाँ चीज़ महंगी होती है तो वज़ीर आज़म जो है वो। आज सारी बातें कहाँ गई? आज कौम सवाल करती है, पूछती है, और फिर ये कह देना कि जनाब अपना घबराओ नहीं, डरो नहीं और फिक्र न करो। इस तरह क्या लोगों के पेट भर जाएंगे? इस तरह रोटी मिल जाएगी? आज लोग रोटी को, एक वक्त की रोटी को तरस रहे हैं। अल्लाह करे कि पाकिस्तान के हालात बेहतर हों। वी आर रिस्पॉन्सिबल सेंसिबल ऑपोजिशन, और हमें इन्होंने दीवार से लगाया, उसके बावजूद गवाह है 2 साल का रिकॉर्ड कि फ्लोर ऑफ द हाउस पे मैंने और मेरी पार्टी ने और बाकी ऑपोजिशन पार्टीज ने फिर भी अपना ताउन का हाथ बढ़ाया, लेकिन जिस तरह इन्होंने उसको धुतकारा और पाया हकारत से उसको धुतकारा, वो भी तारीख का हिस्सा है। और अब ये कौम को बताएं, अपने रिजल्ट्स बताएं कौम को, और खाली ये कहना कि मैं NRO नहीं दूंगा और फलां नहीं करूंगा, क्या इससे लोगों के पेट भर जाएंगे? थैंक यू वेरी मच। सर एक दफ़ा खड़े होकर ये रिपोर्ट अगर आप लॉन्च पकड़ के
आप खड़े होकर बता। ये रिपोर्ट है जी, आज हम आपको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। जी ये वाइट पेपर है जी हमारा 2 साल का। मैं लेफ्ट एंड राइट हो रहा हूँ, यू टर्न नहीं मार सकता। 2 साल लगने दे देते आ रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मुख्तसरन जो फॉरेन पॉलिसी फेलियर्स हैं इस मौजूदा हुकूमत के पिछले 2 साल में, मैं उन पे मुख्तसरन थोड़ा सा आपकी खिदमत में कुछ अर्ज़ करूँगा। सबसे बड़ा फेलियर पिछले 2 साल में जो फॉरेन पॉलिसी का है वो कश्मीर है। कश्मीर की जो एनेक्सेशन है इंडिया में ने जो की है, और वहाँ पे जो कत्लेआम इस वक्त बरपा है, और सारे हिंदुस्तान में मुसलमानों का जिस तरह कत्लेआम हो रहा है, जेनोसाइड हो रहा है, ये पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी की सबसे बड़ी फेलियर है। और हमने क्या किया है उसके रिस्पांस में वो आपके सामने है। हमने कभी खड़ा होना था 15 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए खामोशी इख्तियार करनी थी, फिर को गाना गाना था, फिर को एक टांग पे खड़ा होना था, कभी 2 टांग पे खड़ा होना था, और बस इसी किस्म के गिमिक्स जो है हम कश्मीरियों का जो ये बात याद रखनी चाहिए कि कश्मीर में हमारा खून जो है पिछले 72 साल में इन्वेस्ट हुआ है। हमने 48 की जो बड़ी जंग है, उसके बाद 65 की बड़ी जंग जो है वो कश्मीर के इशू पे लड़ी। हमारी कमिटमेंट जो है इन जंगों के जरिए डेमोन्स्ट्रेट हुई, और उसके बाद भी जो हमारी जंग हिंदुस्तान में हुई वो उसमें डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कश्मीर का इशू इन्वॉल्व था। शहीदों के लहू से इन लोगों ने गद्दारी की है, उनको टांग पे खड़ा होना या गानों के जरिए या किसी और के जरिए जो है उसकी तरफ जो है इन्होंने मोड़ दिया है। कश्मीरी आज जो है वैली के अंदर इस बात का इंतज़ार कर रहे हैं या इस बात की दुआएं मांग रहे हैं, अपने शहीदों को पाकिस्तानी परचम में दफन कर रहे हैं कि पाकिस्तान हमारी मदद को आएगा। ये फेलियर है, एब्जेक्ट फेलियर है। और उसके ऊपर जिन ममालिक ने हमारी हमायत की, मलेशिया में इन्होंने जाने से इनकार कर दिया वहां से ऐन वक्त। ना उनके साथ रहे, ना सऊदी अरेबिया के साथ रहे, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। ये अब कॉन्ट्रडिक्शंस हैं फॉरेन पॉलिसी की कि आपने एक लॉबी को अपीज करने के लिए दूसरी लॉबी को जो है वो नाराज किया, और अल्टीमेटली दोनों जो हैं वो दोनों नाराज हो गए। सऊदी अरेबिया हमारा वो दोस्त है कि 71 की जंग में उनकी नेवी के पास सिर्फ 2 गन बोट्स थी, उन्होंने दोनों की दोनों हमें भिजवा दी। हमारी उनकी दोस्ती, हमारा 27 लाख ओवरसीज पाकिस्तानी वहां पे काम करते हैं, यूएई में 16 लाख काम करते हैं। ये 4.5 मिलियन इन 2 ममालिक में पाकिस्तानी जो है, आपकी 65% रेमिटेंस जो है इन 2 ममालिक से आती है। आपने उनके साथ भी ताल्लुकात किया, आपने लोगों की रोजी जो है, जो आपकी लाइफ लाइन है जो फॉरेन रेमिटेंस की, उसके ऊपर अटैक कर दिया। आते ही आपने सी पैक के खिलाफ जो है बयान देने शुरू कर दिए। सी पैक सबसे बड़ी सक्सेस है हमारी फॉरेन पॉलिसी की, और हमारा जो स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप है चाइना के साथ, उसकी सबसे बड़ी सक्सेस है। और वो ट्रांसलेट हुई है सक्सेस कि यहाँ पे पावर जो है आई है, हमारे न्यूक्लियर प्लांट्स लग रहे हैं, हमारा जेएफ थंडर, ये सारे का सारा जो है ये सी पैक और चाइना के साथ जो हमारा रिलेशनशिप है, ये उसका आउटकम है, ये उसके डिविडेंड्स हैं। इन्होंने उसके ऊपर थ्रू आउट 2 साल 2.5 साल हमारी हुकूमत के आखिरी ये कुलभूषण के खिलाफ जो है हमें मोदी का यार कहते रहे। कुलभूषण के सहूलतकार ये बन गए। ये भी फॉरेन पॉलिसी फेलियर है कि आपने जो है आईसीजे में जो है आप उस तरह उसको कमिट ना कर सके या उस तरह डिफेंड ना कर सके जिस तरह आपको करना चाहिए था। और अब ये जहां पे कानून साजी होती है कुलभूषण की जान बख्शी की या कुलभूषण को बचाने के लिए, यहाँ पे ये दिस इज अनदर फेलियर ऑफ आवर फॉरेन पॉलिसी। उसके बाद आपने अमेरिका का रिलेशनशिप जो है, ठीक है, अमेरिका के साथ रिलेशनशिप के अच्छे रिलेशनशिप के हम भी हामी हैं,
بہت ضروری ہے امریکہ کے ساتھ، وہ سپر پاور ہے، لیکن کیا ڈیویڈنڈز آپ کو ملے؟ آپ نے کیا کامیابی یا کیا بریک تھرو اس میں اچیو کیا جو امریکہ کے ساتھ ریلیشن شپ تھے؟ آج بھی ریلیشن شپ وہی ہیں جو ایک روایتی ریلیشن شپ وہاں پہ چلا آ رہا ہے۔ اس وقت او آئی سی ایک ایسا ادارہ تھا جہاں پہ آپ اپنے جو گریوینسز لے کے جا سکتے تھے، اسلامی دنیا کو، ان کے ضمیر کو آواز دے سکتے تھے۔ وہ ڈس فنکشنل ہو گیا ہے۔ آپ کے کہنے پہ کانٹیکٹ گروپ کی جو ہے میٹنگ نہیں وہاں پہ کنوین ہوتی، منسٹریل لیول کی کمیٹی جو میٹنگ ہے وہ بہت دور کی بات ہے۔ ٹوٹل کولیپس ہے آپ کی فارن پالیسی کا۔ آپ اپنی فارن پالیسی جو ہے اپنے ریجن میں بھی جو ہے اس کی فردرنس نہیں کر سکے۔ بہت دور کی بات ہے کہ آپ اپنے ریجن سے باہر جا کے یورپین یونین یا امریکہ کے ساتھ جو ہے کو اپنے ڈیویڈنڈ، فارن پالیسی ڈیویڈنڈ وہاں سے لیں، اپنے ریجن میں نہیں کر سکے۔ جس طرح میاں صاحب نے فرمایا، یہاں پہ اکنامک فرنٹ کے اوپر، سیکورٹی فرنٹ کے اوپر، فارن پالیسی فرنٹ کے اوپر آپ ناکامیوں کا انبار ہے۔ یہ حکومت 2 سال کے اندر انبار ہے، اور شرم نہیں آتی ان کو، نہ حیا آتی ہے ان کو جو ہے ان ناکامیوں کے اوپر، بلکہ ان ناکامیوں کو ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارا جولائی میں جو ہے وہ ٹریڈ ڈیفیسٹ کم ہو گیا، فلانی چیزیں۔ نقصان کرتے ہیں سینکڑوں، ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں، اربوں روپے کا، اور ڈفرنس بتاتے ہیں پھر چوانیوں اور ٹھیانیوں کا جو ہے نا وہ ڈفرنس بتاتے ہیں کہ ہماری یہ چیز امپروو کر گئی ہے۔ تو اس صورت میں پاکستان آج تنہا کھڑا ہے دنیا کے اندر۔ پاکستان کے دوست جو ہے اس کا ہاتھ پکڑنے کے لیے ان ریلائبل لوگوں کی وجہ سے کوئی تیار نہیں ہے۔ آپ کا جو فلپ فلاپ ہے فارن پالیسی کے اوپر، اس کی وجہ سے آپ کا کوئی بیک کرنے کو آپ کو تیار نہیں ہے۔ ہمارا جو اسٹریٹجک ریلیشن شپ ہے چائنا کے ساتھ، وہ ایک قسم کی ہماری لائف لائن ہے اس وقت، اور سی پیک جو ہے اس کا کارنر سٹون ہے۔ آپ نے اس کو بھی سپیئر نہیں کیا۔ ہمارے جو ویسٹرن ہمارے نیبرز ہیں، ایران ہے، افغانستان ہے، آپ ان کے ساتھ ہی تعلقات ٹھیک کر لیں، کم از کم یہ آپ کے بارڈر جو ہے محفوظ ہو جائیں۔ تو یہ میں اختتام کرتا ہوں اپنے آرگومنٹ کا کہ یہ سارے کے سارے جو فارن پالیسی انیشیٹوز تو میں نہیں کہوں گا، لیکن جو بھی بلٹ اپ ہم نے کیا تھا فارن پالیسی کے محاذ کے اوپر، میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا، جو ہے اور بھی بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، وہ اس کو بھی ڈسمینٹل انہوں نے کر دیا۔ ان سے بھی جو ڈیویڈنڈز مل سکتے تھے، ہم نے باوجود بہت بڑا انیشیٹو لیا، باوجود یمن کی جنگ میں ہم نے یہاں پہ ریزولوشن پاس ہوا جس میں انہوں نے بہت بڑا رول پلے کیا، لیکن ہم نے اپنے تعلقات جو ہے خراب ہونے سے بچائے۔ میاں صاحب کے وقت بھی، اور اس کے بعد میں شاید عباس صاحب وہاں پہ گئے، میں ان کے ساتھ تھا، ہمارے تعلقات جو ہے اس وقت بہت اچھے تھے۔ ان کو 1-2 گلے تھے، لیکن دوستوں میں گلے بھی ہوتے ہیں، دوستوں کے گلوں کو، شکایتوں کو مینج بھی کیا جا سکتا ہے۔ اس طرح نہیں کیا جا سکتا کہ آپ کا فارن منسٹر جو ہے، ایک آپ کا 72 سال پرانا دوست جو ہے، آپ کا جو ایک درینہ ساتھی جو ہے، اچھے برے وقتوں میں آپ کے کام آیا ہوا ہے، اگر کوئی تھوڑے گلے شکوے ہو گئے ہیں تو یہ زبان نہیں استعمال کرتے، جو زبان جو ہے ہمارے فارن منسٹر نے، یہ ڈپلومیٹ کی، چیف ڈپلومیٹ کی زبان نہیں جو انہوں نے استعمال کی ہے۔ خیر، ان کا پتہ نہیں ان کو چپیڑ پڑی ہے یا چپیڑ ماری ہے، تو اگر جب یہ حال ہو تو پھر اس کی فارن پالیسی کا کیا حال ہونا ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ اب میں دعوت دوں گا شاہد عباسی صاحب کو، جو پیٹرولیم اور انرجی کو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انرجی 2013 میں پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ تھا، نہ ملک میں بجلی تھی نہ گیس تھی۔ الحمدللہ پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت نے دونوں مسائل حل کیے۔ اس وقت بھی ایک بڑا مسئلہ سرکولر ڈیٹ کا تھا، آج بھی ہے، لیکن جو ناکامی اس حکومت کی سرکولر ڈیٹ کے معاملے میں ہے اس کی کوئی نظیر نہیں ہے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ وفاقی وزراء پارلیمنٹ کے فلور پر، قومی اسمبلی میں، سینٹ میں مکمل جھوٹ بولتے ہیں۔
میں سرکولر ڈیٹ کی حقیقت آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. جب ہم نے حکومت چھوڑی جون 2018 میں پاکستان کا سرکولر ڈیٹ 1026 ارب تھا. 1026 ارب، جس میں سے 580 ارب ہم سے پہلے کا جو پاور ہولڈنگ کمپنی تھی اس کے اندر موجود تھا، اور ہمارے دور میں اس میں 462 ارب کا اضافہ ہوا. آج ملک کا سرکولر ڈیٹ 2200 ارب ہے. 2200 ارب روپیہ، یعنی تقریباً اس میں 1200 ارب روپے کا اضافہ ہوا. اور یہ 2 سالوں میں، صرف 2 سالوں میں، ہمارے 5 سالوں میں 462 کا اضافہ ہوا. اس حکومت کے 2 سالوں میں 1200 ارب روپے کا اضافہ سرکولر ڈیٹ میں ہو چکا ہے، جو کہ یومیہ جو اس حکومت کا عرصہ رہا ہے 2 سال کا 1.2 ارب، یعنی 120 کروڑ روپے یومیہ آج پاکستان میں سرکولر ڈیٹ کا اضافہ ہو رہا ہے. یعنی پاکستان کی جو لائبلٹیز ہیں 120 کروڑ روپیہ یومیہ اضافہ ہو رہا ہے. اس سے بڑی تشویشناک بات پاکستان کی تاریخ میں نے نہیں دیکھی کم از کم. لیکن حکومت بے خبر ہے اور صرف جھوٹ بولنے پر مجبور ہے. جو بل کلیکشن تھی جس کو ہم نے 84% سے 93% پر لے کر گئے تھے، آج واپس 80% پر آ گئی. جو ٹرانسمیشن کے لاسز تھے ہم نے 22 سے 18% پر کیے تھے، اور توقع یہ کی تھی اور کم کیا جائے گا، وہ واپس 19% پر پہنچ گئے. جو بجلی بنانے کے پلانٹس تھے، میرٹ آرڈر کو وائلیٹ کیا گیا، فیول نہیں لیا گیا. جو ہمارے زمانے میں 5000 میگا واٹ کی، ابھی شہباز صاحب نے کہا ایل این جی کے پلانٹ لگے، 4000 میگا واٹ کے کول کے لگے. یہ آج پاکستان کو، پاکستان کی تاریخ کی سستی ترین بجلی دے رہے ہیں اور دیتے رہیں گے. ان پلانٹس کے باوجود پاکستان کے سرکولر ڈیٹ میں روزانہ 120 کروڑ کا اضافہ ہو رہا ہے اور کوئی کمی نظر نہیں آ رہی. اور بات یہاں ختم نہیں ہوتی. افسوس کی بات یہ ہے کہ جون اور جولائی میں 1000 میگا واٹ کی جنریشن پاکستان میں ڈیزل سے ہوتی رہی، جس میں ایک وفاقی وزیر کا بھی 250 میگا واٹ کا پلانٹ شامل ہے. یہ پلانٹ پہلے بھی 12 سال ڈیزل پہ چلتے رہے، جو ایشیا کی سب سے مہنگی بجلی بناتے تھے. آج وہ پلانٹ بند ہوئے، ایل این جی دی گئی، آج جان بوجھ کر ایل این جی بند کی گئی اور یہ پلانٹ ڈیزل پر چلائے گئے. اس کا کوئی جواب دینے والا ہے؟ اب اس کا اثر عوام پر کیا پڑتا ہے؟ اثر گھروں کے بجلی کا ریٹ 30% اضافہ، آپ سب حضرات بجلی کا بل دیتے ہیں، 30% اضافہ ہو چکا ہے. کمرشل میں 57% تک اضافہ ہو چکا ہے. انڈسٹری میں 40% تک اضافہ ہو چکا ہے. جو بلک کنزیومر تھے وہ 55% تک اضافہ ہو چکا ہے. یہ اضافے اس لیے کیے گئے، وزراء نے بتایا کہ ہم سرکولر ڈیٹ کو کنٹرول کر رہے ہیں. یہ جو سرکولر ڈیٹ کا مسئلہ ہے، ہم اس کو بجلی کی قیمت بڑھا کر اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں. عوام کی جیب سے بھی پیسہ گیا اور آج ملک بھی 120 کروڑ روپے کا یومیہ مقروض ہو رہا ہے. یہ آج حقیقت ہے بجلی کے شعبے کی. لمبی کہانی ہے، یہاں بیان کرنا اتنا ٹائم نہیں ہے. اسی طرح گیس کا معاملہ ہے، 141% اضافہ گیس کے اندر ہے. جو انڈسٹری جس کو بیک بون کہتے ہیں، جی ایکسپورٹس نہیں بڑھتی، ایکسپورٹس کیسے بڑھیں گی؟ 600 روپے کی گیس جو ہماری اپنی ملک کی اپنی گیس ہے، 600 روپے کی گیس آج 1200 روپے پہ پہنچ گئی ہے. اس کی وجہ ہے، یہاں وزیروں نے کہا جی کہ وہ کمپنیاں، وہاں بڑا نقصان تھا وہ سرکولر ڈیٹ کا. میں نے ایک سوال پوچھا، میں نے کہا کوئی سبسڈی دی گئی؟ 2 کمپنیاں گیس بیچتی ہیں، سوئی ناردرن، سوئی سدرن، دونوں کو ریکارڈ منافع تھا.
آج دونوں صرف خسارے میں نہیں ہیں بلکہ بینکرپٹ ہو چکی ہیں گیس کی قیمت بڑھانے کے باوجود. یہ آج ملک کی حقیقت ہے گیس کی. ایل این جی کا سسٹم ہم نے لگایا سینکڑوں ارب روپے خرچ کر کے, ایک پیسہ حکومت پر بوجھ نہیں ڈالا. جب موقع ملا, آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک موقع دیا کہ $2.5 کی ایل این جی دستیاب تھی, اس سے بھی کم دستیاب تھی. ہماری اپنی گیس جو ہم زمین سے نکلواتے ہیں ہم $5.5 دے رہے ہیں. جو کہتے ہیں کہ مہنگی ایل این جی باہر سے جو ہمارے سودے تھے وہ $3.5 پہ آ رہے تھے. گھر کی گیس نکالنے کے پیسے $5.5 تھے. یہ پرانے ایگریمنٹس ہیں, یہ ایسے ہی چلتے ہیں. لیکن ایک اللہ نے آپ کو موقع دیا کہ $2 کی گیس اویلیبل تھی, آپ نے ایک شپ بھی ایل این جی کا نہیں دیا, اور اس کا اثر یہ ہوا کہ ہم اس سستی گیس سے محروم ہو گئے, اور آج ہمارے یہ حالات ہیں جو آپ کے سامنے ہیں. صرف یہ نہیں, پیٹرول کا معاملہ ہے, 45 روپے پیٹرول پہ ٹیکس ہے. جو ہم نے چھوڑا تھا فی لیٹر 15 روپے کا ٹیکس تھا, آج 45 روپے کا ٹیکس ہے. 30 روپے کا اضافی ٹیکس لگایا گیا عوام پر فی لیٹر. اس کا کوئی جواب دینے والا ہے؟ ایک لمبی فہرست ہے ان معاملات کی. میں ٹائم بڑا کم ہے, میں بیان کرنا چاہتا ہوں, لیکن حقیقت یہ ہے کہ انرجی کے شعبے میں اس حکومت کی نااہلی, ان کی انکمپٹنس نے پاکستان کو ہزاروں ارب روپے کا نقصان پہنچا دیا ہے, اور مزید نقصان پہنچتا جائے گا. اور یہ صرف نااہلی نہیں ہے, اس کے پیچھے کرپشن ہے. یہ پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی کرپشن ہے. جب وزراء کے پاور پلانٹ ڈیزل پہ چلیں گے, جب ان کے پلانٹ مہنگی بجلی دیں گے, تو فائدہ کس کو ہوگا؟ آج بات صرف نااہلی کی نہیں ہے. وہ فرنس آئل جس کو بند کیا گیا پاکستان میں, بین لگایا کیبنٹ نے فرنس آئل امپورٹ کر کے, ان ایفیشینٹ پلانٹ چلائے گئے, ڈیزل کے پلانٹ چلائے گئے, ایل این جی نہیں لی کہ وہ سستی بجلی بناتی. اور آج کہتے ہیں جی عوام کو فائدہ پہنچائیں گے. عوام کی جیب سے بھی ڈاکہ, ملک پر بھی ڈاکہ. یہ انرجی کی حقیقت ہے. بہت شکریہ. اب میں نیکسٹ اسپیکر جو سابق وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل صاحب کو 5 منٹ کا ٹائم ہے, کیونکہ پھر نہیں اکانومی پہ تو بہت ٹائم لگے گا, ظاہر ہے وہ کام کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شہباز صاحب آپ نے صرف 5 منٹ دیے, لیکن ان کی 2 سال کی نالائقیوں کو 5 منٹ میں سمیٹنا بڑا مشکل ہو جائے گا. ہاں, تو میں دیکھیں مسلم لیگ نون کا الحمدللہ بڑا اچھا اسٹینڈرڈ تھا. ہم جب آئے تھے تو 2.8% گروتھ تھی, قومی انکم اس سے بڑھ رہی تھی, قومی آمدن. ہم اس کو 5.5% پہ لے گئے تھے, 5.8% پہ. نوکریاں یہاں پہ اویلیبل تھیں. ہم وہ اسٹینڈرڈ نہیں رکھ رہے پی ٹی آئی کو جج کرنے کے لیے. نواز شریف صاحب کو, شہباز شریف صاحب کو, دیگر ہمارے وزراء کو ایکسپیرینس تھا, تجربہ تھا, ایمانداری تھی, سنسیئرٹی تھی, تو وہ اچھا کام کر سکتے تھے. سی پیک کیا. دوسرا آپ نے خواجہ صاحب نے آپ کو بتایا, ابائی صاحب نے بتایا کہ ہم نے کتنی سکسیسفل کری ہیں انرجی کے شعبے میں وغیرہ. لیکن ہم عمران خان کو عمران خان کے اسٹینڈرڈ پہ تو جج کریں گے نا. جو پی ٹی آئی بات کرتی تھی, پی ٹی آئی کہتی تھی کہ مسلم لیگ نون کی حکومت نے بہت زیادہ ڈیفیسٹ کریٹ کرا ہے. اور جو شہباز صاحب نے بات کری کہ میاں صاحب کے 3 ادوار میں اتنی ڈیٹ نہیں بڑھائی گئی جتنی خان صاحب کے 2 سال میں ہو گئی. اب آپ یہ دیکھیے کہ ہم نے 5 سالوں میں 10,000 ارب روپے قرض بڑھایا اس قوم کا, جس کے اندر ہم نے بکی, بلوکی, حویلی, بہادر شاہ لگایا, 1700 کلومیٹر موٹر ویز بنائے, 2 ایل این جی کے ٹرمینلز لگائے, کول کے پلانٹس لگائے, گوادر کے اندر پورا گوادر چینج کر دیا. اور انہوں نے 2 سال کے اندر صرف 2 سال میں 12,000 ارب روپے کا قرض بڑھایا ہے. اور کیا ڈیولپمنٹ کام کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں. 800 ارب روپے جو ڈیولپمنٹ بجٹ ہم رکھتے تھے اور خرچ کرتے تھے, وہ اب 400-500 ارب روپے میں آ گیا, جس سے کہ انکم بھی کم ہو گئی, روزگار کا موقع بھی کم ہو گئے. تو انہوں نے اتنا زیادہ اس قوم کو مقروض کیا ہے. پھر اوپر سے وہ غلط بیانی کرتے ہیں کہ یہ مقروض قرض اس لیے بڑھ گیا ہے کہ ہم نے ڈالر کو ڈیویلیو کیا. ایک تو ڈالر بھی انہوں نے ڈیویلیو کیا, ہم نے تو نہیں کہا تھا ان کو. لیکن دوسرا کہ فورن ایکسچینج جو ہوتا ہے وہ پاکستان کا صرف 25% قرض ہوتا ہے, 75% قرض جو ہے وہ اپنی لوکل کرنسی میں ہے, تو اس سے ڈیویلیویشن سے کوئی فرق نہیں پڑتا. تو جب ہم یہ کہتے ہیں کہ 12,000 کا قرض ہوا ہے, تو 12,000 کا ایکچولی انہوں نے قرض بڑھایا ہے, اور اس کے یہ رسپانسبل ہیں.
اور جب آپ کرنسی ڈیویلیو کریں گے اور قرض بڑھائیں گے تو ظاہر ہے کہ آپ کو انفلیشن آپ کے ملک میں بڑھ جائے گا. 3.9% پہ نواز شریف صاحب، شاہد عباسی صاحب اور مسلم لیگ کی حکومت شہباز شریف صاحب چھوڑ کے گئے تھے. اس انفلیشن کو آج 12% ہو گیا ہے. اور آپ دیکھیں، آپ سب جانتے ہیں کہ آٹا جو ہے وہ 50-60-70 روپے کا ملتا ہے، چینی 100 روپے کی ملتی ہے. لیکن آٹے چینی کو چھوڑ دیں، حالانکہ اس کی بات بہت ہو سکتی ہے اور وہ کیا کرپشن ہوئی ہے یہ سب آپ جانتے ہیں. لیکن اگر آٹے چینی کو چھوڑ دیں تو ٹماٹر سے لے کر دالوں سے لے کر سبزیاں، بہت ہر چیز مہنگی ہوئی ہے. رورل انفلیشن ہوا ہے، رورل فوڈ انفلیشن 18% تک پہنچا ہے. وہ کیوں ہوا ہے؟ کیونکہ پروڈکشن کم ہو گئی ہے. آپ نے فارمرز کو اور غریب لوگوں کو اتنا غریب کر دیا، اور آپ نے فرٹیلائزر وغیرہ کے اندر آپ نے اتنی کمی کر دی، اتنا مہنگا کر دیا فرٹیلائزر پہ جو ہم سبسڈی دیتے تھے 2% ٹیکس پہ، وہ سب ختم کر دی. تو غریب آدمی کے پاس اتنا پیسہ نہیں تھا کہ وہ اگلے سیزن کی پلانٹنگ کر سکے، جس کی وجہ سے پروڈکشن کی شارٹ فال ہوئی ہے اور اس کی وجہ سے یہ ہوا ہے. اور آپ دیکھیں کہ ہر بڑے چھوٹے کراپ کے اندر چاول سے لے کر، گنے سے لے کر، آٹے سے لے کر کپاس تک ہر چیز کی پروڈکشن کم ہوئی ہے. تو یہ ایک سامنے چیز رکھنی ضروری ہے. رورل فوڈ انفلیشن جب میں نے آپ کو گزارش کری کہ پروڈکشن کٹس کی وجہ سے ہوا ہے. ڈیویلیویشن انہوں نے کری ہے. ہم 115 پہ چھوڑ کے گئے تھے، کیئر ٹیکر 120 پہ چھوڑ کے گئے تھے، اس کو پہلے سال انہوں نے 164 کرا. ہاں جی، یہ انہوں نے 164 کرا ڈیویلیویشن کو. اب آپ دیکھیں کہ کبھی ایک مرتبہ ادھر وزیر ان کے آئے تھے، انہوں نے کہا تھا جب 125 کا تھا کہ ڈالر 140 ہو جائے گا. جب وزیر خود کہہ رہے ہیں کہ ڈالر 140 ہو جائے گا تو ہو ہی جائے گا. جب منسٹرز آپ کے رزاق داؤد صاحب نے کہا پاکستان ڈیفالٹ کی نیچ پہ ہے، اسد عمر صاحب کہتے ہیں پاکستان بینکرپسی پہ ہے، تو پھر آپ جب خود یہ کہہ رہے ہیں تو کون بینک آپ کو لون دے کے جائے گا؟ $2 بلین اپریل 2018 کے اندر سٹی بینک والوں نے پاکستان حکومت کو آفر کرے تھے $2 بلین کا لون، جو میں نے منع کر دیا تھا 8% پہ تھا. یہ ہاٹ منی 13.5% پہ لیتے رہے ہیں. کس کو فائدہ ہو رہا ہے وہ ہم چھوڑ دیتے ہیں بات کو، لیکن یہ 13% پہ ہاٹ منی لیتے رہے. 8% پہ ہم نے منع کیا تھا $2 بلین کا. اس کے ساتھ کریڈٹ سوئس کے پیسے ہم نے $600 ملین ری رول کرے تھے اپریل 2018 میں. تو آپ کو دنیا، مسلم لیگ کی حکومت جب تک تھی تو دنیا آپ کو فنڈ کرنا چاہتی تھی. یہ جب آ کے انہوں نے بات کری کہ ہم بینکرپسی پہ ہیں، ہم ڈیفالٹ پہ ہیں، صرف مسلم لیگ کو بدنام کرنے کے لیے جب انہوں نے پاکستان کی معیشت کو تباہ کاری شروع کری تو اس کے بعد لوگ پیچھے ہٹ گئے. اس کے بعد نہ آپ کو پتا تھی کبھی 140 کا ڈالر ہو جائے گا، پھر 130 کا ہو جائے گا. 40% ڈیویلیو کرنے کے بعد آپ ان کی نالائقی کو اندازہ لگا لیں کہ $1 ایکسپورٹ نہیں بڑھا ہے. پہلے سال ایکسپورٹ کم ہوا ہے، پہلے سال ایکسپورٹ 2% کم ہوا ہے، $500 ملین مسلم لیگ سے کم ہوا ہے. اس سال کرونا سے پہلے 8 مہینوں کے اندر ان کی ایکسپورٹ سلو تھی، جو 2 سال پہلے ہم چھوڑ کے گئے تھے اس سے بھی سلو تھی. اور اب جا کے اس مہینے اللہ کا شکر ہے کہ 6 مہینے بڑھی ہے، 6% جولائی میں بڑھی ہے، تو بڑے خوش ہو رہے ہیں. تو بھائی آپ یہ کر بھی لوگے تو ادھر تک پہنچو گے جو مسلم لیگ 2014 میں کر کے گئی ہے. تو آپ کیا باتیں کر رہے ہیں؟ اور 40% آپ نے پاکستان کو سستا کر دیا ہے، 40% سستا کر دیا ہے. اینڈ دیٹ میکس اے ڈفرنس، کیونکہ جس آدمی کو آپ 17,000 روپے آپ تنخواہ دیتے ہیں اس کو $100 تنخواہ ہو گئی ہے، جس کو آپ پہلے جب 15,000 16,000 دیتے تھے تو اس کی $160 تنخواہ تھی. تو آپ نے ہر غریب آدمی کو غریب کر دیا ہے، ہر فکسڈ انکم آدمی کو غریب کر دیا ہے، ہر مزدور کو غریب کر دیا ہے، اور تاکہ ایکسپورٹر آپ کا بینیفٹ کرے. اور 1 پیسے کا ایکسپورٹ نہیں بڑھا ہے، 1 پیسے کا ایکسپورٹ نہیں بڑھا ہے. سب سے آسان طریقہ نمبر 2 ٹیکس بڑھانے کا ہوتا ہے کہ آپ کرنسی ڈیویلیو کریں. آدھے پیسے جو آپ کو ملتے ہیں پورٹ سے ملتے ہیں، سیل ٹیکس کی مد میں، کسٹم کی مد میں اور انکم ٹیکس کی مد میں. آدھے پیسے آپ کی آمدن جو ہوتی ہے حکومت کی FBR کی پورٹ سے آتی ہے. جب آپ 40% ڈیویلیو کرتے ہیں تو 20% تو بغیر کچھ کرے آپ کو بڑھ جانا چاہیے، سیدھی بات ہے. اس کے علاوہ جو باقی آدھا ہے اس کے اندر انفلیشن آتا ہے، اس کی وجہ سے بڑھنا چاہیے. ان لوگوں نے 2 سال کے اندر آج تک مسلم لیگ نون کا وہ ریکارڈ پورا نہیں کیا جو ہم جمع کر کے گئے تھے. پیسے جو 2018 میں ہم جمع کر کے گئے تھے وہ آج پیسے جمع نہیں کرے. اس سال یہ کہتے ہیں کہ یہ 3900 پہ پہنچے. یہ بھی غلط بیانی ہے. 100 ارب روپیہ انہوں نے جو ٹیکس ریفنڈ دیا ہے وہ انہوں نے گرانٹ دکھایا ہے، اور 70 ارب روپے انہوں نے نئے ٹیکس جو ریفنڈ روک کے رکھا ہے، جو کہ 5 سیکٹر کا تھا، جو کہ مسلم لیگ نون نے ایگزمپٹ کیا تھا. تو مسلم لیگ نون نے ایگزمپٹ کیا تھا 5 سیکٹر کو. ایکسپورٹ کے سیکٹرز پہ انہوں نے ٹیکس لگا دیے ہیں. تو انہوں نے اور 700 بلین کے نئے ٹیکس لگائے، اس کے باوجود ٹیکس نہیں جمع کرا. اور میں آپ کو معذرت کے ساتھ کہتا ہوں کہ آج پہلی مرتبہ، یہ نہیں ہوا تھا کبھی بھی اللہ کی مہربانی سے مسلم لیگ کی حکومت میں، آج پہلی مرتبہ آپ کو ریفنڈ جو ہے وہ پیسوں پہ ملتا ہے. یہ آپ معلوم کر لیجئے، میں نہیں بولتا ہوں اس کے بارے، لیکن آپ کو پرسنٹیج پہ اب ریفنڈ ملتا ہے. مسلم لیگ نون کی حکومت ریفنڈ دیتی تھی یا نہیں دیتی تھی، کبھی بےایمانی نہیں کرتی تھی.
نہ ہم نے کسی کو آؤٹ آف ٹرن ریفنڈ دیا ہے. یہ بھی اخبار میں بات آ چکی ہے کہ 16 ارب روپے کا آؤٹ آف ٹرن ریفنڈ ملا ہے. لیکن میرے خیال سے خرم بھائی یا کوئی اور میرے دوست جو ہیں وہ کرپشن پہ بات کریں گے, میں معیشت پہ ہی رکتا ہوں. تو ایکسپورٹ انہوں نے نہیں بڑھائی. اچھا, اس کے بعد لارج اسکیل مینوفیکچرنگ کم ہو گئی, ہر مینوفیکچرنگ کم ہو گئی, لارج اسکیل مینوفیکچرنگ کم ہو گئی. پھر کرونا کا بہانہ نہیں کریں پلیز, کرونا سے پہلے لارج اسکیل مینوفیکچرنگ کم ہوئی تھی, پچھلے سال 2% کم ہوئی تھی, اس سال 10% کم ہوئی ہے. کرونا سے پہلے بھی 4-5% کم ہو رہی تھی. لارج اسکیل مینوفیکچر نہیں ہوگی تو نوکریاں کہاں سے ملیں گی؟ ایگریکلچر تو آپ نے ہر پروڈکشن ڈاؤن کر دی ہے, فارمر کو تو آپ نے سیریسلی غریب کر دیا ہے, آپ نے مزدور کو غریب کر دیا ہے. اس کے بعد آپ نے لارج اسکیل مینوفیکچرنگ کم کر دی, اور جب معیشت پوری رک گئی تو امپورٹ کم ہو گیا. امپورٹ کم ہو گیا تو یہ بولتے ہیں اچھا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کم ہو گیا. اب مجھے اگر آپ 1 منٹ دیں تو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کیا ہوتا ہے؟ جب حکومت اپنا وفاقی بجٹ کا ڈیفیسٹ کرتی ہے, فسکل ڈیفیسٹ اس کو بولتے ہیں. جب فسکل ڈیفیسٹ ہوگا تو آپ کو وہ پورا کرنے کے لیے کہیں سے پیسے چاہیے. آپ کو یا پیسے چاہیے پرائیویٹ سیکٹر سے, جس کا مطلب ہے کہ سیونگز مائنس انویسٹمنٹ جو پرائیویٹ سیکٹر کی ہوتی ہے ادھر سے پیسے لے کے آئیں گے, یا آپ فارنر سے بورو کریں گے. تو جتنا آپ کا فیڈرل بجٹ ہوتا ہے, یا آپ اگر لوکل بورو نہیں کر سکتے کیونکہ یہاں پہ انویسٹمنٹ اور سیونگ برابر ہے, تو آپ کو باہر سے بورو کرنا پڑتا ہے. یہ اگر اس وقت کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ آج کا کم کر رہے ہیں اور لیکن بجٹ ڈیفیسٹ بڑا کر رہے ہیں, تو فیوچر کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ آج بک کر رہے ہیں. یہ کیپٹل اکاؤنٹ میں اتنا قرض بڑھا رہے ہیں, تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. اور آپ پوری معیشت روک دیں اور آپ بولیں کہ یار اچھا پوری معیشت رک گئی, امپورٹ رک گئے, تو یہ کون سا آپ نے تیر چلا لیے؟ اور امپورٹ کم, کوئی سر دنیا کی کوئی اکانومی نہیں چلتی جس کا امپورٹ کم ہو. امپورٹ بھی بڑھانا ہے آپ کو, ایکسپورٹ زیادہ اس سے تیزی سے بڑھانا ہے. آپ یہ کام کرنے کے لیے تو آپ ہفتے میں 4 دن کراچی پورٹ کو بند کر دیتے, امپورٹ ویسے ہی کم ہو جاتی, تالا لگا دیتے. مطلب سیریسلی اس میں کیا آپ نے کر لیا؟ اس کی وجہ سے آپ کی نیشنل انکم کم ہو گئی. جو پاکستانی کی انکم $1652 تھی, $1652 جو 2018 میں تھی, اس پاکستانی کی آج انکم جو ہے وہ $1380 ہے. تو انہوں نے 16% ہر پاکستانی کو غریب کر دیا ہے. اور اس کی بات بھی نہیں کر رہا ہوں میں کہ چیزیں مہنگی ہو گئی. ریئل ٹرم میں ہر پاکستانی آج 25% غریب ہے کمپیئر ٹو واٹ ہی واز. 25% غریب ہے. 16% تو آپ نے غریب کر دیا صرف ڈالر ٹرمز کے اندر. ہر چیز آپ نے مہنگی کر دی, اور جو آپ نے مہنگائی کری ہے وہ موسٹلی غریب اسپیسیفک مہنگائی کری ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اس اکانومی میں لوزرز ہیں اور ونرز نہیں ہیں, بالکل ونرز ہیں. جن ملوں نے شوگر نہیں بیچی تھی اور ان کو پتا تھی کہ ریبیٹ ملے گا پنجاب حکومت سے اور اپنے ذخیرہ کر لیا تھا, وہ ونرز ہیں اس اکانومی کے اندر. جن چکیوں نے اسمگل کرا دیا اور آٹا مارکیٹ میں نہیں بیچا, وہ ونرز ہیں اس اکانومی میں. لیکن وہ چند لوگ ہیں, باقی ہم سب جو ہیں وہ لوزرز ہیں. اور اس کے بعد 2 آخری بات کر دوں کہ یہ جب 16% لوگوں کو غریب کر دیتے ہیں ڈالر ٹرم میں اور 25% ریئل ٹرمز میں, تو لوگ کیا کریں گے؟ تو اس لیے آپ دیکھیں کہ 15 سے 20 لاکھ لوگ کرونا سے پہلے بے روزگار ہو گئے تھے, اب 40 لاکھ کا. یہ تخمینہ میرا نہیں ہے, یہ ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب بھی کہتے ہیں. 60 سے 80 لاکھ لوگوں کو آپ نے خط غربت کے نیچے کر دیا, ایبجیکٹ پاورٹی کے نیچے, جن کی آمدن $2 پر ڈے سے کم ہے. یہ 60-80 لاکھ لوگ تو چھوڑ دیں آپ, اس کے علاوہ آپ نے کروڑ لوگوں کو فوڈ انسیکیور کر دیا ہے. جس آدمی کو یہ نہیں پتا کہ کل کے دن میں کہاں سے کھانا لاؤں گا, میرے بچوں کو کہاں سے کھلاؤں گا, یا اس کو یہ نہیں پتا کہ اگر میں راشن کا بل بھروں گا تو بچے کی فیس کیسے بھروں گا, اور اگر بچے کی فیس بھر دوں گا تو وہ ادویات جو کہ مسلم لیگ نون کے حکومت میں انفلیشن کے کم ریٹ پہ بڑھتی تھی وہ اب ڈبل ہو گئی ہیں, وہ ادویات کہاں سے لوں گا. مطلب اس کشمکش میں آپ نے پاکستانی کو ڈال دیا ہے. تو یہ روز جو سروے آتے ہیں پنجاب کے اندر اور پورے پاکستان میں کہ یہ مسلم لیگ نون کے لوگ یاد کرتے ہیں, نواز شریف کو لوگ یاد کرتے ہیں, شہباز شریف کو لوگ یاد کرتے ہیں اور معافیاں مانگتے ہیں جن لوگوں نے ووٹ دیا ہے. میں اس کی بات نہیں کر رہا ہوں RTS کی وغیرہ کی, لیکن جن لوگوں نے ووٹ دیا ہے وہ بھی پریشان ہیں. تو یہ اس لیے پریشان ہے کہ یہ ان کی ایپک مس مینجمنٹ ہے. آخری بات میں آپ کو کہوں گا کہ پاکستان کی تاریخ میں صرف 2 سال ایسے نکلے ہیں جس میں 9% سے زیادہ بجٹ ڈیفیسٹ ہوا ہے. صرف 2 سال ایسے نکلے, یہ دونوں سال PTI کے اندر ہوئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو ان سے بچائے اور اللہ تعالیٰ پاکستان کی معیشت کی بہتر کرے. خسارہ جو ہے وہ 9% سے کراس کر گیا. صرف 2 مرتبہ ہوا ہے 70 سال میں, 2 مرتبہ انہوں سال میں. تھینک یو سر. احسن اقبال آئیے. نہیں آپ ادھر چلیے, آپ ادھر آ جائیں, ادھر آ جائیں, ادھر آ جائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ شہباز صاحب. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج ہم نے جو رپورٹ جاری کی ہے اس کا جو ٹائٹل ہے وہ ہے ڈسٹرکشن آف نیشنل پاور. آج کے دور میں کسی بھی ملک کو ترقی کرنے کے لیے ایک بڑی ہمہ جہتی صلاحیت کی ضرورت ہوتی ہے.
اور ہم نے یہ ڈی جی آئی ایس پی آر سے سنا ہے, ہمارے جو سپہ سالار ہیں وہ بھی کئی دفعہ کہہ چکے ہیں کہ پاکستان 4th جنریشن وار فیئر کا مقابلہ کر رہا ہے. تو 4th جنریشن وار فیئر میں دشمن ٹینک کا گولہ نہیں چلاتا, وہ توپ نہیں چلاتا, دشمن اپنے ٹارگٹ کو اندر سے کھوکھلا کرتا ہے, اور وہ اندر سے کھوکھلا ہوتا ہے اس کی ترقی کو سیبوتاژ کر کے, اس کی معیشت کو تباہ کر کے, اس کی سوسائٹی کو کمزور کر کے, اس کی خارجہ پالیسی کو نشانہ بنا کے, تو وہ انٹرنلی امپلوڈ کر جاتا ہے. اس حکومت نے 2 سالوں میں قومی صلاحیت اور قومی طاقت کے ہر پلر کو کمزور کر دیا ہے, جس کے نتیجے میں ہماری جو قومی طاقت ہے, مجموعی قومی طاقت بری طرح مفلوج ہو چکی ہے. اس کا اثر آپ کو ہر شعبے کے اندر نظر آ رہا ہے. میں آپ کے سامنے جو ڈیولپمنٹ سیکٹر میں اس حکومت کی 2 سالہ کارکردگی ہے اس پہ مختصر سے بات کروں گا, اور سی پیک کے حوالے سے بتاؤں گا کہ یہ کہاں انہوں نے پہنچا دیا ہے. پاکستان مسلم لیگ نون نے 5 سالوں میں 11واں 5 سالہ منصوبے کے تحت 3,200 روپے کا ڈیولپمنٹ پورٹ فولیو خرچ کیا. یہ پاکستان کی 72 سالہ تاریخ میں ریکارڈ ہے کہ کسی حکومت کے 5 سالہ ٹینیور میں اتنا ترقیاتی بجٹ خرچ کیا گیا ہو. اور اس کی پشت کے اوپر ہماری حکومت کی ٹیکس کلیکشن کو دگنا کرنے کی کامیابی تھی, کیونکہ جب ہم نے ٹیکسز کو 2,000 ارب سے 4,000 ارب. اسلام آباد میں اپوزیشن لیڈر شہباز شریف پریس کانفرنس کر رہے ہیں, جس میں انہوں نے کہا کہ پیٹرول بجلی کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں. انہوں نے مزید کہا کہ عوام پر پرانا پاکستان عوام تلاش کر رہے ہیں. پاکستان کی تاریخ میں دوسری مرتبہ جی ڈی پی مئی ہے. انہوں نے کہا کہ حکومت نے ملک کے سارے نظام کو تباہ کر دیا. ایک بریک